बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि फलस्तीन और इसराइल में घमासान की जंग जारी है। हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड दूसरे रोज भी जारी है। हमास के हमलों में इसराइल के कमांडर समेत 300 से ज्यादा इसराइली हलाक जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। हमास का इसराइल के मेजर जनरल समेत दर्जनों फौजियों और शहरियों को कैद बनाने का दावा भी सामने आया है। फलस्तीन और इसराइल में घमासान की जंग हमास और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड दूसरे रोज भी जारी है। हमास के हमलों में इसराइल के कमांडर समेत 300 से ज्यादा इसराइली हलाक जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमास का इसराइल के मेजर जनरल समेत दर्जनों फौजियों और शहरियों को कैदी बनाने का दावा भी सामने आया है। और इसराइल में घमासान की जंग जारी है। हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड दूसरे रोज भी जारी। हमास के हमलों में इसराइल के कमांडर समेत 300 से ज्यादा इसराइली हलाक हुए। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 साल कबल आने वाले ज़लज़ले में इब्तदाई तौर पर बंद सड़कें खोलने और रिलीफ के सामान को मुतासरा इलाकों में पहुँचाने के लिए पाक फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया। पाक फ़ौज की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन की आबादकारी के अमल को भी आलमी सतह पर सराहा गया। मज़ीद बता रहे हैं असलम मीर अपनी इस रिपोर्ट में। 8 अक्टूबर के होलनाक ज़लज़ले की बर्बादी के आधे घंटे बाद अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों ने इमदादी काम शुरू किए। इब्तदाई तौर पर मुजफ्फराबाद नीलम आर्मी स्टेडियम को ज़लज़ला मुतासरीन के इमदादी कैंप में तब्दील किया गया, जहां से ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी सामान रवाना किया जाता था। ज़लज़ले में जख्मी अफराद को नीलम स्टेडियम से ही हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मुंतकिल किया जाता था। जहाँ पाकिस्तान के अवाम आए, हुकूमतें आई, सबसे पहले यहाँ पे इमदादी दस्ते आए वो पाक आर्मी के थे, क्योंकि उनके भी बड़ी शातें हुई थी, LOC पे उनकी भी बड़ी शातें हुई थी, लेकिन वो आए और उन्होंने आके यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर सर्विस आई, यहाँ से जख्मियों को ले जाना शुरू किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का मुल्क के दूसरे इलाकों के साथ राबता बहाल करने के लिए पाक फौज के शोबा स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हंगामी बुनियादों पर टेलीफोन का निज़ाम बहाल किया। ज़लज़ले के तीसरे रोज मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की बरवकत तरसील को भी यकीनी बनाने के लिए FWO के खसूसी दस्तों ने अहम सड़कों को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया था। उन्होंने सबसे पहले तो रेस्क्यू किया और फिर रिलीफ के काम के अंदर जो फ़ौज का किरदार था, मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़ौज रिलीफ का वो काम न करती तो ज़लज़ले में जितने लोग मरे उससे 4 गुना ज़्यादा उसके बाद मर जाते। आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में लोगों की आर्जी रहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाक फ़ौज ने हंगामी बुनियादों पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड, चेला बांडी और बेलानूर शाह में दरियाई नीलम के किनारे खेमा बस्तियाँ कायम की। हमारे यहाँ पर 5A के ब्रिगेड के अंदर ब्रिगेडियर एहसान हुआ करते थे। उनका जवां साल बेटा इस ज़लज़ले में शहीद हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की लाश की परवाह किए बगैर उन्होंने रियासत के दीगर जो इस वक्त दबे हुए लोग थे मुजफ्फराबाद के, उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी। उनकी लाशें निकालने में उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया और हर उस जवान का जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर देखा, लाशें निकाली, फूड तकसीम किया। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की खुसूसी हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन में घरों की तामीर के लिए तरजीही बुनियादों पर पाक फौज की निगरानी में 10 माह के अंदर 2.5 से 3 अरब रुपए तकसीम किए गए। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में बहाली व तामीर नौ के लिए बेशतर इस्लामी और मगरबी ममालिक को बराह रास्त इमारात की तामीरात और दीगर मंसूबे शुरू करने की भी इजाजत दी। बालाकोट से लेकर आज़ाद कश्मीर तक ज़लज़ला मुतासरीन का कहना है कि वो बहाली व तामीर नौ में अफवाज पाकिस्तान के किरदार को आज भी अकीदत व एहतराम की निगाहों से देख रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शहर बालाकोट 18 साल बाद भी बहाली का मुंतज़र ही है। नई शहर की आबादकारी का काम अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सिर्फ कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सका। देखिए बालाकोट से मज़हर बशीर की ये रिपोर्ट। 8 अक्टूबर 2005 को जब बालाकोट के पहाड़ अपने ही मकीनों पर टूट पड़े, हजारों घर अपने मकीनों के कब्रिस्तान बन गए, 5000 अफराद जाँ बहक, 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए, सैकड़ों स्कूल तबाह हुए। तबाहाल इलाके की बहाली के लिए बुलंदो बांग दावे किए गए और मुतासरीन की आबादकारी का टास्क एरा को सौंपा गया, लेकिन 18 साल गुजरने के बाद भी जमीनी हकाइक कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। मुतासरीन आज भी आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पे कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। ये शेल्टर्स ऐसे हैं कि
گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتے ہیں اور سردیوں میں ان میں اگر ہم آگ جلانے کے بغیر آپ کو پتہ ہے یہاں موسم میں گزارا نہیں ہوتا، اور کئی اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں کہ یہ شیلٹرز جو ہے نا اپنے ساتھ مکینوں کو بھی لے کے جو وہ ڈوبے ہیں، اور یہاں پہ مکین بھی بہت زیادہ جلے ہیں یہاں ان شیلٹرز میں۔ بکریال کے مقام پر نیو بالاکوٹ سٹی آباد کر کے متاثرین کو 5000 پلاٹس الاٹ ہونا تھے، لیکن ابھی تک صرف 1500 پلاٹ ہی تیار کیے جا سکے ہیں۔ بکریال سٹی میں 15 کلومیٹر سڑک تیار کی جا سکی ہے، جبکہ 49 کلومیٹر سڑک زیر تعمیر ہے۔ تعمیراتی کام بند ہونے سے مشینری ناکارہ ہو رہی ہے۔ بکریال کے مقام پر پلاٹ الاٹ کرنے تھے، تو جب بھی الیکشن آتا ہے، جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے، تو اس دن کے موقع پر جس طرح 8 اکتوبر ہو گیا یا الیکشن ڈے ہو گیا، تو اس میں تو بہت ہی زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بالاکوٹ کی عوام کو آج تک پلاٹوں کے نام پر صرف ٹرخایا جا رہا ہے۔ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود زلزلہ متاثرین کے مسائل جوں کے توں ہیں، اور متاثرین ہر سال نیو بالاکوٹ سٹی کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے پر مجبور ہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ نون لیگ کا لاہور میں آج جلسہ ہوگا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر جلسے کے لیے اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز جلسے کے شرکاء سے خطاب کریں گی۔ تیاریاں کیسی ہیں یہ بتائیں گے مبین حیدر۔ مبین، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل تیاریاں پورے عروج پہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس وقت ہم لوگ یہیں پر موجود ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ ہے، 20 ایکڑ کے اوپر یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرامین فخر عباس آپ کو میرا رقم میں دکھائے تو 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا جو ہے اسٹیج تیار کر دیا گیا ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کی جو ہے قائد مریم نواز وہ یہاں پر کھڑے ہوئے خطاب کریں گے اور اپنے جو ہے قائدین کارکنان ان کا لہو گرمائیں گی، اور خاردہ تارے لگا کے ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا ہے جلسہ گاہ کو، اسٹیج والے حصے کو۔ اور اگر میرا کیمرامین فخر عباس آپ کو تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے دکھائے تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی کے ساتھ کرسیاں اور میز بھی سجا دیے گئے ہیں جو کارکنان کے لیے بالکل تیار کر دیے گئے ہیں۔ آلموسٹ ساری ارینجمنٹس مکمل کر لی گئی ہیں، فلڈ لائٹس یہاں پر لگا دی گئی ہیں، کارپیٹس بچھا دیے گئے ہیں، کرسیاں میز رکھ دیے گئے ہیں، ہر قسم کے انتظامات آلموسٹ مکمل ہے۔ یہاں پر لائیو تندور کا سسٹم لگا دیا گیا ہے، جہاں پر لائیو کھانا بن کے جو ہے کارکنان کو جو ہے کھلایا جائے گا۔ اس کے بعد 20 ایکڑ کے اوپر کافی بڑی سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں، جھنڈے لگا دی گئے، انتظامات بالکل مکمل دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی کارکنان تو یہاں پر موجود نہیں ہے، نہ ہی فی الحال میں کوئی لیگی قائد یہاں پر آ کے انتظامات کی چیک اپ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں جیسے ہی موسم ہلکا سا شام کی طرف جائے گا، موسم ہلکی سی ٹھنڈک آئے گا، اس کے بعد جو ہے کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا اور لیگی کارکنان کی بھی آمد سلسلہ یہاں پر جاری ہوگا۔ اور جلسے کے ٹائم جو ہے تقریباً 4 بجے کے قریب کا دیا گیا ہے، 4 بجے کے قریب جو ہے جلسہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہی امید کرتے ہیں کہ کارکنان کی یہاں پر آمد سٹارٹ ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر اور لہسن سمیت موسمی سبزیاں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ برائلر 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد عابد۔ مہنگائی کا سلسلہ اسی طرح برقرار ہے اور اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کسی ایک آدھ چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو کئی اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ آج جو سبزی مارکیٹ کی صورتحال ہے اس میں ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں، 20 روپے فی کلو، آلو مہنگے ہوئے ہیں، جبکہ پیاز کی قیمت میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح لہسن اور ادرک تو انتہائی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس سے ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، یہ سبزیوں کی، چکن کی؟ مزدور آدمی 1500 روپیہ دیہڑی کا کما رہا ہے، وہ ایک دن آئل لے آئے گا، تو اگر آٹا نہیں ہے تو اس کا کیسے نظام؟ یہاں آٹا لے آئے گا یا گھی لے آئے گا، ایک دن چینی لے آئے گا، ایک دن گوشت لے، اس کی جو آمدن ہے نا وہ صرف ایک چیز لانے کے لیے رہ گئی ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ریلیف مل سکتا ہے، لیکن نہ انتظامیہ اس سلسلے میں کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں کوئی اور ایسا طریقہ ہے جس سے قیمتوں میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئے اور تمام اشیاء کی قیمتیں انتہائی سطح پر دیکھی جا رہی ہیں۔ جی، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کے بڑے صوبے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کے وسیع مواقع موجود ہیں، مگر پسماندگی کو ختم کرنے کی کوشش ہر سطح پر کاغذوں کی زینت بننے سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں انجینئرز روزگار سے محروم ہیں۔
بلوچستان سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے دور حاضر کے تقاضوں سے نمٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں انجینئر فارغ ہو رہے ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس بلوچستان کے 10,325 انجینئر رجسٹرڈ ہیں۔ کوئٹہ اور دیگر اضلاع میں درجنوں چھوٹی بڑی فیکٹریوں کے علاوہ بلوچستان کے بڑے صنعتی شہر ہب میں 300 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیاں ہیں، جن میں صوبے کے ہنرمند انجینئر کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ انجینئرز کا مطالبہ ہے حکومت روزگار کے مواقع ترجیحی بنیادوں پر پیدا کرے۔ انڈسٹری ہے نہیں تو جتنے بھی انجینئرز ہیں وہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ کہ جاب شورٹی ہونی چاہیے، ان کے لیے جاب شورٹی ہو کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں گے تو جاب ہمیں ملے نہ ملے، کوئی انٹرنشپ کی طرز کا، کوئی ہاؤس جاب کا، جیسے ڈاکٹرز کا ان کا اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو انجینئرز ہمارے حاضر سروس ہیں ان کے لیے کوئی جاب کا سروس اسٹرکچر بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں یا پاور کمپنیاں ہیں ان میں بلوچستان کے انجینئرز کو زیادہ تر اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کو امپلائی نہیں کیا جا رہا ہے، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ان کو پابند کریں کہ وہ سب سے پہلے پریورٹی ان کی جو انجینئرز جو وہ امپلائی کرتے ہیں وہ بلوچستان کے ہوں۔ بلوچستان کے مختلف سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں کی تعداد 80,000 سے زائد ہے، جن میں انجینئرز کی اسامیاں بھی شامل ہیں۔ حکومتی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ سب کو سرکاری نوکری دینا ممکن نہیں۔ وہ دن گئے جب گورنمنٹ ایز اے پبلک سیکٹر لوگوں کو نوکریاں دیتا تھا، دیٹ از اوور، وہ نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان از اوپن فار بزنس۔ بلوچستان کی ہماری آبادی تقریباً 30,000 ہم جوانوں کو فارغ کر رہے ہیں، ان کو جاب دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ وی ول ڈیلیور، اور ان کو ہم روزگار دیں گے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہم دیں گے۔ سماجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے ملک کے قدرتی وسائل سے بھرے صوبے میں رہنے والے انجینئر اور دیگر ہنرمند نوجوان بے روزگاری کے سبب غیر سماجی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ صوبے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے انجینئر بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ کیمرامین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ راولپنڈی میں نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لیں اس دنیا کے اندر جس طرح انہوں نے قربانی، جس سادگی سے اپنی زندگی جو ہے گزاری، اور جو ان کی زندگی میں جو چیلنجز آئے اور جس طریقے سے یہی وہ رول ماڈلز ہیں۔ چاہے ہم کربلا میں چلے جائیں تو بی بی زینب کے بارے میں دیکھ لیں جو ان کا خطبہ تھا، تو حق اور سچ کی جو بات ہے اور اسلام کے اندر جو خواتین کو جو عزت، جو مقام ملا ہے، ہم نے اس کو ہی آگے، اس پیغام کو آگے اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور موڑا شریف، دربار شریف کی جو ان کی جو سروسز ہیں انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، اور جو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر خواتین، لڑکیوں کو لیٹسٹ جو ہے کمپیوٹر سٹڈیز بھی اور لیٹسٹ جو سلیبس ہے اس کے مطابق جو دنیا کی ٹیکنالوجی اور جو جہاں دنیا جا رہی ہے۔ اور اب سپورٹس کی دنیا کی بلند ترین سر صحرا سرفرنگا میں سر صحرائی میلے کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ ریت پہاڑی ریگستان پر مشتمل 80 کلومیٹر مشکل ترین ٹریک پر ماہر ڈرائیورز کا امتحان جیت کی لگن کے ساتھ ڈرائیور گاڑیاں دوڑانے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ عابد شگری سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، دنیا کی بلند ترین سر صحرا سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی 2023 کا دنگل شروع ہو چکا ہے۔ آج فائنل راؤنڈ ابھی کچھ دیر پہلے شروع ہو گیا ہے۔ ٹوٹل گاڑیوں کی جو تعداد ہے وہ 65 بتائی جاتی ہے، جبکہ 30 سے زائد بائیکر بھی فائنل دوڑ میں شامل ہے۔ فائنل راؤنڈ کے لیے 11 کیٹیگری بنایا گیا ہے، جس میں 4 پری پیڈ، 4 سٹاک، 2 بائیکرز اور 1 خواتین کیٹیگری شامل ہے۔ ٹریک کی بات کی جائے تو ٹریک کی جو لمبائی ہے وہ 80 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ جو بھی ڈرائیور کم وقت میں ٹریک عبور کرے گا وہ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ 2023 کا سلطان قرار پائے گا۔ اس وقت گاڑیوں کی دوڑ اور ریس دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی سرفرنگا میں موجود ہے، اور صحرا میں جنگل میں منگل کا سما ہے اور رنگ برنگی گاڑیوں کی تیز دوڑ سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج کی جو اختتامی تقریب ہے وہ سرینا شگر میں منعقد ہوگا، جہاں پہ کامیاب ڈرائیوروں کو اعزازات اور انعامات دیا جائے گا۔ جی ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایات پر رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت میں ورلڈ کپ کے منتظمین پاکستانی شائقین اور صحافیوں کی ویزوں کے لیے کوشاں ہیں۔ ترجمان آئی سی سی کہتے ہیں کہ ویزوں کا اجرا میزبان ملک کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، لاہور سے ہمارے نمائندے اسامہ غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، یہ معاملہ کب تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
جی بالکل، ویزوں کے حوالے سے، بھارتی ویزوں کے حوالے سے آئی سی سی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے 2 مختلف خط لکھے گئے تھے اور اس میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ پاکستانی شائقین کرکٹ اور صحافیوں کو تاحال بھارتی ویزے جاری نہیں ہوئے۔ اس پہ آئی سی سی نے رد عمل دیتے ہوئے ترجمان آئی سی سی کا کہنا ہے کہ انڈیا میں جاری ورلڈ کپ کے منتظمین پاکستانی شائقین اور صحافیوں کے ویزوں کے لیے کوشاں ہیں۔ ویزوں کا اجرا میزبان ملک کی ذمہ داری ہے اور وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ اس پر سخت محنت کی جا رہی ہے، معاملے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پی سی بی کا جمعہ کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ ویزے میں تاخیر نے بورڈ کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالا ہوا ہے۔ پاکستانی صحافیوں اور شائقین کو ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے افتتاحی میچ کی کوریج کے لیے انڈین ویزا حاصل کرنے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا۔ شائقین کی موجودگی نہ صرف امید ہے معاملہ جلد حل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ شکریہ آپ کا اسامہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔